सलाम हो अम्बिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अम्बिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। अजीज बच्चों, आज इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या पढ़ने वाले हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बेहतरीन किस्सा कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्बिया अलैहिस्सलाम के कसस, किस्से, वाक़यात क्यों बयान करता है? इसी सूरह यूसुफ में अल्लाह ने बताया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इसके अंदर बहुत सी नसीहतें हैं हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नसीहतों को समझने और उसके मुताबिक जिंदगी जीने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू हमें शैतान के मक्र फरेब से बचा ले कि वो तेरे कलाम से, तेरे दीन से हमें दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम रा, ये हरफ मुक़त्तआत है, इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयतें हैं, यानी अल्लाह के कलाम की आयतें हैं, वाज़े किताब। बेशक हमने इसे अरबी कुरान नाजिल किया ताकि तुम समझो। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कुरान समझने के लिए नाजिल किया गया। और अरबी जुबान में क्यों नाजिल किया गया? क्योंकि वहां अरब के लोग अरबी जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लैंग्वेज अरबी थी, और अरबी में नाजिल होने की और भी बहुत सारी वजूहात है, यानी और भी बहुत सारी हिकमतें हैं। क्योंकि ये एक ऐसी जुबान है जिस जुबान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद किया है, और इसके अंदर अपने बात को रखने की, यानी अपने एहसास को बयान करने की हर लफ्ज इसके लिए होते हैं। और ये जिंदा जुबान है, और भी बहुत सारी हिकमतें हैं अरबी में कुरान को नाजिल करने की। तो इस आयत से हमें क्या सबक मिला कि हमें इस कुरान को समझना है, समझने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नाजिल किया है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, आपकी तरफ ये कुरान वही करके हम आपको एक बेहतरीन दास्तान सुनाते हैं। तो इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन वाक़या कहा, यानी इसके अंदर हम बहुत सारी हिकमतें, नसीहतें सीखने वाले हैं, बहुत सारा इल्म हमें हासिल होने वाला है। जबकि यकीनन इससे पहले आप गाफिलों में थे, यानी इस वाक़े को आप नहीं जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, बनी इसराइल मिस्र कैसे पहुंच गए, ये सारी बातें आप नहीं जानते थे। याद करें जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, बेशक मैंने देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा करते हैं। इस आयत से क्या सबक मिला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखा। तो यूसुफ बहुत छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, और उन्हें एक ख्वाब दिखा तो वो अपने अब्बा जान को आकर के बताते हैं। तो इससे हमें ये सबक मिला कि जब हम ख्वाब देखें तो हमें आलिम से बताना चाहिए, जो ख्वाब की ताबीर जानते हों। और आगे की आयत से हमें एक और सबक मिलेगा, जैसे कि आयत नंबर 5 में अल्लाह ने फरमाया, उस याकूब ने कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे लिए कोई तदबीर, यानी कोई प्लानिंग, कोई बुरा ख्याल करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो इस आयत से पता चला कि हम जब ख्वाब देखें तो ख्वाब आलिम को बताना है, और ऐसे आलिम को बताना है जो हमसे हसद ना रखते हों, जो हमसे चिढ़ ना रखते हों, जो हमसे नफरत ना रखते हों। तो अब्बू जान ने क्या कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। इसका मतलब ये हुआ कि इनके भाई भी ख्वाब की ताबीर जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके भाई भी आलिम थे, और क्यों ना हो, नबी के बेटे हैं, और दादा भी नबी हैं, और परदादा भी नबी हैं। यानी इब्राहिम, इस्माइल, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, और याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, और इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी। तो ये आलिम थे, लड़के भी इनके। लेकिन इनके अब्बू ने कहा कि उन्हें ख्वाब नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि वो तुमसे हसद रखते हैं। क्यों हसद रखते हैं?
کیونکہ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے۔ میں جو پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کریے، کیونکہ یہی اصل چیز ہے۔ واقعہ تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے ہم کو کیا عبرت اور نصیحت ملی وہ چیز جاننا ضروری ہے، کیونکہ عبرت اور نصیحت کے لیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اچھا واقعات بیان کیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جب خواب دکھا تو انہوں نے عالم کو بتایا، کیونکہ ان کے ابو ایک بڑے عالم تھے، یعنی وقت کے نبی تھے۔ تو نبی سے زیادہ وقت کے جو نبی ہوتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، بظاہر تو یہی ہے۔ تو عالم کو بتانا ایک بات، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس عالم کو بتانا ہے جو حسد نہ رکھتا ہو۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ خواب کو اگر سمجھ لے گا، اور اگر خواب میں کوئی اچھی بشارت ہے، اگر کوئی اچھی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ حسد اور اس کی بڑھ جائے گی، اس کی جلن اور بڑھ جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اور یہ بہت اہم بات، کہ خواب کی تعبیر اگر کسی نے کر دیا تو وہ خواب ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو خواب بتائے ہیں اور اس نے اس کی تعبیر کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پر ہوتا ہے یا پیر پر ہوتا ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ ویسا کی ویسا ہی رونما ہو جاتا ہے۔ تو دو بڑی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، ایک تو یہ کہ اس کا اور حسد سے ہم بچ جائیں گے، اور دوسرا اس کی غلط تعبیر سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمیں کس کو خواب بتانا ہے؟ جو عالم ہو، نمبر ایک، جو دوسرا جو ہم سے محبت کرتے ہوں۔ اچھا، یہ عالم تھے ان کے پورے بھائی، اور یہ بڑے بڑے تھے، نوجوان تھے، اور یہ یوسف بہت چھوٹے سے تھے، اور یہ جو 10-11 بھائی تھے یہ بڑے بڑے نوجوان لڑکے تھے، اور یہ نبی کے بیٹے بھی تھے، علم رکھتے بھی تھے، لیکن ان کے اندر بھی حسد آ گیا۔ اور حسد کس نے لایا؟ شیطان نے لایا۔ اس آیت میں بتایا نا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات، کہ علم والوں کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا خاندان، جن کے والد بھی نبی ہوں اور دادا بھی نبی ہوں، پردادا بھی نبی ہوں، ان کے اندر، ان عالموں کے اندر اگر حسد آ سکتا ہے تو ہمارے اندر اور ہمارے دور کے عالموں کے اندر بھی حسد آ سکتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، اور ہمارے اندر یہ حسد نہ آئے، کیونکہ حسد کا وسوسہ شیطان بار بار کرتا ہے، تو ہمیں حسد نہ آئے اس کے لیے یہاں پہ ایک بہت پیاری سٹوری یا واقعہ بتایا گیا ہے۔ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 7۔ اور اس طرح تیرا رب، اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر تو نہیں بتا رہے ہیں، لیکن خواب سے انہوں نے جو سمجھ پائے اپنے بیٹے کے مقام اور مرتبے کو، کہ اس نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک تو خواب سے خواب دیکھنے والے کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا خواب سے خواب کی تعبیر کا پتہ چلتا ہے۔ سمجھا؟ جیسے کسی نے خواب دیکھا کہ میں کچا گوشت کھا رہا ہوں، اور وہ آ کر کے بتائے یا گوشت کھا رہا ہوں، کسی نے خواب دیکھا کہ میں گوشت کھا رہا ہوں، تو اگر آ کے وہ میرے سے پوچھے گا کہ سر میں نے یہ تو خواب دیکھا ہے کہ میں گوشت کھا رہا ہوں، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ انسان غیبت کرنے والا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے کے تعلق سے کیا آتا ہے دین میں، کہ وہ اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، غیبت کرنے والا انسان۔ پھر دوسرے اسٹیپ پہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم غیبت کرتے ہو۔ تو دو بات پتہ چل گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے تعبیر نہیں بتائی، اپنے بیٹے کا مقام بتایا، اور تعبیر، یہ واقعہ جہاں پہ ختم ہوگا وہاں یوسف خود تعبیر بتانے والے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو واپس آتے ہیں، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز یعنی اونچا مقام عطا کرے گا۔ یہ خواب ایسا ہے کہ یہ مقام تجھے، اچھا یہ 5 نمبر آیت نہیں حسین،
یہ یعقوب نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے ممتاز اونچا مقام عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تعویلیں یعنی خواب کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے پورا کیا تیرے باپ دادا ابراہیم اسحاق پر، اور بے شک تیرا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس خواب سے انہوں نے مقام اور مرتبہ بتایا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ تو نبیوں کی کڑی ہے، کیونکہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے کیا تعبیر نکالے انہوں نے؟ بھائی ہیں تمہارے، اور سورج اور چاند سے امی اور ابو۔ اب دیکھیں سورج کیا کرتا ہے، سورج روشنی کرتا ہے، اور اس کی روشنی عکس کرتی ہے چاند، اور سورج کی روشنی سے چاند بھی چمک اٹھتا ہے۔ تو ایک جو مرد ہوتا ہے اس سے اس کی بیوی کی خوبصورتی ہے، اگر شوہر نہ ہو تو بیوی کی خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سورج سے باپ کی تعبیر یعنی مرد کی، اور بیوی کی تعبیر کس سے کی؟ چاند سے، اور چاند سورج کا عکس لیتا ہے، مطلب لائٹ لیتا ہے اور اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، سورج سے لی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اس لیے شوہر کا مقام کہا گیا نا بہت زیادہ ہے۔ اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ ان کے بھائی سے اس کی تعبیر کی، بچوں سے، سبحان اللہ۔ اور یہ بتایا کہ اچھا یہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سجدہ سلامی ہے، رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو رسپیکٹ تو انبیاء کو کیا جاتا ہے، بہت علم والے کو کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا کیونکہ وہ علم والے تھے اور نبی بھی تھے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ میرے مشن پر کھڑا ہونے والا ہے۔ میرا جو مشن ہے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا، شرک اور کفر سے روکنا، یہ جو بچہ ہے یہ میرا کام کرنے والا ہے، یعنی میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، میرا بیٹا نبی بننے والا ہے، اور یہ چھوٹا سا یوسف نبی بننے والا ہے۔ تو کیا ہوا اس سے آپ نے مقام جانا اور یوسف سے بے انتہا محبت کرنے لگے، یوسف سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ تو اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انبیاء ہم سے محبت کریں، بزرگان دین ہم سے محبت کریں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انبیاء کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہوگا۔ نبی کا کام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا کام یوسف علیہ السلام کرنے والے تھے آگے چل کر کے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا محبت ہو گئی، جبکہ نوجوان بڑے بڑے لڑکے تھے جو ان کی خدمت کر سکتے تھے، ان کو ہاسپٹل لے جا سکتے تھے، ان کے لیے کما کر کے لا سکتے تھے، ان کے لیے دشمن سے لڑ سکتے تھے، لیکن اس سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی یہ چھوٹے سے بچے سے ہے۔ تو چھوٹے سے بچے سے کیوں محبت تھی؟ کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ میرے سیٹ پر آنے والا ہے، یعنی یہ میرے مشن پر آنے والا۔ اور نبیوں کا مشن کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے رکیں۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی ہم سے محبت کریں، اور اب نبی تو نہیں ہے، یا نبی ہم سے حشر کے میدان میں محبت کریں اور ہمیں بلا کر کے اور حوض کوثر سے کوثر نصیب کریں، یا دنیا میں جو بزرگان دین ہے وہ ہم سے محبت کریں، تو یہ کب محبت کریں گے؟ جب ہم اس مشن کو اپنا مشن بنائیں گے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی دعوت دینا ہے۔ تو اب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ بے شک یعقوب اس کے بھائیوں سے سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 8 میں کتنی بڑی بات ہے، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں،
میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانی، کیونکہ کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کوئی واقعہ سنائیے، عبرت اور نصیحت کی نیت سے کیا کہا، کوئی واقعہ سنائیے۔ تو واقعہ کس نے سنا دیا؟ کچھ صحابی، جیسے آپ لوگ امی ابو کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور یہ کہیں کہ امی ہم کو کوئی واقعہ سنائیے جس سے کوئی عبرت اور نصیحتیں ملے، کسی ولی کا، کسی صحابی کا، کسی عالم دین کا، یا کسی نبی کا۔ تو ایسے ہی کچھ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ تو واقعہ کس نے سنا دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ واقعہ سنا دے، تو اللہ رب العزت بھی یہ صحابہ سے کتنی محبت کرتا کہ صحابہ آ کے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی واقعہ سنائیے، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دیا اور پورا واقعہ ایک ساتھ بیان کر دیا، جبکہ کسی نبی کا ایک ساتھ واقعہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کئی جگہ واقعہ ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، کہیں ادھر ادھر سے ملا کر کے پھر ہم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی کئی جگہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی کئی جگہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی ساتھ اتار دیا کہ لو، عبرت اور نصیحت والا کوئی واقعہ جاننا چاہتے ہو، بہترین واقعہ لو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں، 8 میں، جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب یہ 11 بھائی بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، 10 بھائی، اور میٹنگ یہ کرتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین، ایسا کیوں کہا اس کا بھائی؟ اصل میں یہ دونوں الگ الگ ماں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے، یعنی ان کی 2 امی تھی، ابو ایک تھے اور امی 2 تھی، تو ایک امی سے 2 بھائی تھے، یوسف اور بنیامین، اور دوسری امی سے 10 بھائی تھے۔ تو یہ 10 جو بھائی ہیں یہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے ابو تو ہم سے زیادہ محبت یعقوب سے اور اس کے بھائی سے کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہم تو طاقتور ہیں، یعنی ہم ان کا کام کر سکتے ہیں، ان کو دشمنوں سے بچا سکتے ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں، ان کے لیے کما کے لا سکتے ہیں، تو یہ ہم سے محبت کرنا چاہیے نا، لیکن یہ چھوٹے سے بچے سے محبت کرتے ہیں، یہ واقعی غلطی پر ہے، یہ واقعی غلطی پر ہے۔ تو اس سے ایک نصیحت یہ ملی کہ جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں یا انبیاء کی صحیح طور پر فالوورز ہوتے ہیں، وہ محبت، پیسہ، طاقت، شہرت اور اثر و رسوخ دیکھ کر کے نہیں کرتے۔ بزرگان دین محبت کرتے ہیں دینداری دیکھ کر کے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین ہم سے، بزرگان دین یعنی جو زندہ ہیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بزرگان دین بولے تو مرے والے کو وہ سمجھتے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگ ہم سے محبت کریں، نیک لوگ، تو ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ نیک لوگ پیسے والوں سے محبت کرتے ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یا طاقتوروں سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پتہ چلا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ان کے بھائیوں کو حسد ہو گئی کہ ہم سے زیادہ محبت ان سے کیوں کرتے ہیں۔ یہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دماغ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد ہم لوگ کو بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے پتہ؟ ہماری خاندان میں کسی بچے سے سب لوگ محبت کرتے ہیں تو ہمیں حسد ہو سکتی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک بچے سے سبھی ٹیچرز اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھا پڑھتا ہے، تو ہمیں اس کی حسد ہو سکتی ہے۔ ہماری مسجد میں کسی ایک انسان کو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں، ہماری خاندان میں کسی ایک انسان کو سبھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے حسد ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی عالم کے سننے والے بہت زیادہ ہو گئے تو دوسرے عالم کو اس سے حسد ہو سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس بہت بھیڑ لگ رہی ہے
تو دوسرے ڈاکٹر اس سے حسد کر سکتے ہیں. کسی کے بچے نہیں ہیں تو وہ بچے والوں سے حسد کر سکتا ہے. تو یہ حسد اگر ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی. اتنی بڑی بیماری کہ یہ بیماری آپ کو بہت بے عزت کرے گی. اب حسد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حسد جب ہو جاتی ہے یہ بیماری، تو یہ بیماری ایک بیماری کو اور پیدا کرتی ہے. جیسے گاڑی کا کوئی ایک پارٹس خراب ہوتا نا تو وہ دوسرے کو بھی خراب کرتا ہے، پھر تیسرے کو بھی خراب کرتا ہے. اسی طریقے سے جسم کا کوئی ایک حصہ خراب ہوتا ہے اور اس کا علاج جلدی سے نہیں ہوا تو وہ جسم کے دوسرے حصے کو خراب کرنا شروع کرتا ہے. تو ایک بیماری ہوتی ہے، اگر اس کا علاج فوراً نہیں کیے تو وہ دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے. یہی حسد ابلیس کو بھی ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، کہ آدم کی اتنی عزت کیسے ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کو کیا ہوا دیکھتے ہیں آگے. تم یوسف کو قتل کر دو. اب ان کی حسد اس حالت تک پہنچ گئی کہ ان کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارے باپ کی اولاد ہے، ہمارا سگا بھائی ہے. اور حسد میں آ کر کے یہ ایسے اندھے ہو گئے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے والد ہم سے واپس محبت کیسے کریں گے. تو ایسا کرتے ہیں، یوسف کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں. تیسرے نے کچھ اور مشورہ دیا. کیوں ایسا؟ اگر یہ راستے سے ہٹ جائے گا تو ہمارے باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ عالم کے زیادہ سننے والے ہو گئے ہیں، اس عالم کی برائی کرو تو میرے سننے والے زیادہ ہو جائیں گے. میری خاندان میں فلاں عورت کی زیادہ عزت ہوتی ہے تو فلاں عورت کی برائی کرو تو وہ بری ہو جائے گی، پھر میری عزت ہو جائے گی. میری جماعت کے اندر فلاں شخص کی بہت عزت ہوتی ہے، وہ صدر بن سکتا ہے تو اس کی برائی کرو، یا اس کے اوپر کوئی الزام لگا دو، یا اس کو راستے سے ہٹا دو، مرڈر کر دو اس کا، تو پھر صدر میں بن جاؤ گا. سیم یہی کنڈیشن ہوئی کہ اب ہمیں اپنا مقام کیسے ملے گا کہ ابو ہم سے محبت کرنے لگے. تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی اگر برائی کریں گے تو ابو کو سمجھ میں آئے گی نہیں، اور اتنے سے بچے کی کیا برائی کریں. اس کے اوپر کیا الزام لگا سکتے ہیں ہم؟ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک کام کرتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹا دیتے، مار ڈالتے. تو حسد کی بیماری اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی حد تک پہنچاتی، کسی بھی حد تک پہنچاتی. دیکھیں اپنے سگے بھائی کو مرڈر کرنے کا پلان کر رہے ہیں بھائی. تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، یعنی کسی جنگل میں پہاڑ میں لے جا کے اس کو پھینک دو کہ تمہارا باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے. یعنی ابو جان پھر تم سے محبت کرنے لگیں گے، یہ راستے سے ہٹ جائے گا. اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ گناہ کر کے پھر نیک لوگوں میں بن جانا. تو ہمارے بھی ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں بن جائیں گے. ابھی یہ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں بن جائیں گے. لیکن اس گناہ کے اثرات کیا ہوں گے یہ ہم بھول جاتے ہیں. گناہ کے خطرناک اثرات انسان کی زندگی کے اوپر کیا پڑتے ہیں. ان کی زندگی کے اوپر یہ اس گناہ کے خطرناک اثرات کتنے خطرناک پڑے، اب آپ دیکھیں آگے. ان میں سے تو کیا ہوا کہ جو عزت والد کرتے تھے، دیکھیں آگے سنتے ہیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں میں پھینک دو. مسافر اٹھے اسے اٹھا لے جائیں گے، اگر تم کو کچھ کرنا بھی ہے. تو اس میں سے ایک نے کہا مرڈر کر دو، دوسرے نے کہا نہیں اس کو کنویں میں ڈال دو. کوئی مسافر آ کر کے اسے اٹھا کے لے جا لے گا اور دوسرے ملک میں لے جا کے بھیج دے گا، تو ہمارے راستے سے تو یہ ہٹ جائے گا اور والد جو ہے وہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. انہوں نے کہا ہاں یہ پلان بہت اچھا ہے، ایسی کرتے ہیں، اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کو کنویں تک لے کے کیسے جائیں، کیونکہ کنواں تو بہت دور ہے اور یہ ابو کے پاس ہی رہتا ہے. تو ابو سے اجازت لینا پڑے گا. تو اجازت کیسے لیں؟ تو یہ آتے ہیں
انہوں نے کہا ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم کو یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب کھائیں گے پیئیں گے اور ہم یقیناً اس کے محافظ رہیں گے، مطلب ہم کھیلیں گے کودیں گے اچھے سے کھائیں گے، ہم پکنک کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو پکنک کے لیے اپنے بھائی کو لے جانے کے لیے ابو کی پرمیشن لے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم لاپرواہ رہو۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو نقصان پانے والے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا، ہم طاقتور جوان ہیں، ہماری جوانی پہ دھتکار ہے، اور ہمارے رہتے ہوئے ہمارے چھوٹے سے بھائی کو بھیڑیا لے کر کے چلے جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ہم کو جانے دیجیے، ہم اچھے سے کھیلیں گے اور پکنک کریں گے اور گھومیں گے کھائیں گے پیئیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیچ میں سے لے کر کے چلے جائے بھیڑیا؟ تو یہاں سے ہمیں کیا عبرت و نصیحت ملی کہ جو بچے اچھے نہیں ہیں، حسد کرنے والے بچے ہیں، گناہ کرنے والے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں پکنک پہ نہیں جانا چاہیے۔ کہیں پہ بھی ہم لوگ گھومنے جانا چاہتے ہیں، ہے نا، چڑیا گھر جانا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، تو ایسے بچوں کے ساتھ ہمیں نہیں جانا ہے۔ جیسے اگر ہمیں نہانے کے لیے جانا ہے، کسی ڈیم پر جانا ہے، تو ایسے بچوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو ہمارے سے دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابو امی سے زیادہ ضد بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہمیں پہنچائی دیجیے پہنچائی دیجیے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی ضد کا نہیں ملتا، ان کے بھائیوں کی ضد کا ملتا ہے کہ بھائیوں نے ضد کیا۔ اب جب لے کر کے گئے، پھر جب وہ اسے لے گئے، تو لے کر کے جب گئے نا، تو یہ 10 بھائی اس کو دھکا مارتے جاتے تھے، پیٹتے جاتے تھے، بہت زیادہ عزت والے بن گئے، بہت ابو کے لاڈلے ہو گئے، ایک مارتے ادھر سے پھر ادھر سے دوسرا مارتا، ایسا اس کو مارتے ذلیل کرتے ہوئے لے کر کے گئے، مارتے پیٹتے۔ اب وہ کیا کرتے بیچارے چھوٹے سے، واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، یہ گھرے ہوئے تھے۔ اب لے کر کے جانے کے بعد کیا کیا، پھر جب وہ آیت نمبر 15، پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہیں طے کر دیا کہ اسے کنویں میں کی طرف ڈال دیں گے، تب ہم نے، اب انہوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، تو یوسف علیہ السلام کنویں کے بازو میں دیکھے گا تھوڑی چھوٹی سی چٹان ہوتی ہے، تو وہ چٹان میں جو جگہ تھی وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اور ڈر رہے ہیں کہ ادھر پانی ہے اور اوپر میں نکل نہیں سکتا اور میرے بھائیوں نے ڈال دیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے دل پر الہام کر دیا، اور کیا الہام کیا، تب ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تجھے پہچان نہیں پائیں گے، یہ سمجھ نہیں پائیں گے، اور تو بتائے گا ان کو ان کا کرتوت۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کو ہمت مل گئی کہ میں یہاں مارا نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے نکلوں گا بھی، اور ایک دن اللہ مجھے اس مقام پر پہنچائے گا کہ میرے بھائیوں کو میں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیے تھے میرے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العزت نے دل میں تسلی دی۔ تو یہ دل کی تسلی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کوئی ہمارے پاس پریشان حال آئے اور ہم اس کو صرف دل کی تسلی دے دیں تو اس کا بہت دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو دل کی تسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی، تو کتنا دل ہلکا ہو گیا ہوگا کہ اب تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اللہ مجھے بچائے گا، مجھے اونچا مقام دے گا، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ بہرحال، اور وہ آنے والوں کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ڈال تو دیے، ڈالنے کے بعد کیا ہوا وہ واقعہ آگے آئے گا کہ ڈالنے کے بعد کیا ہوا۔ اب ڈالنے کے بعد تھوڑے سے واقعے کو روک کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ ڈال کر کے اور ابو کے پاس آئے۔ ابو کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، یعنی دن میں نہیں آئے، شام ہو گئی پھر آئے۔
تاکہ اسٹوری ریئل لگے. اور گناہ کے زیادہ تر کام جو ہے نا وہ راتوں میں ہی ہوتے، رات کے اندھیرے میں، کہ چہرہ نہ سمجھ پائیں، ہمارے جھوٹے آنسو نہ سمجھ پائیں. تو اب ہم رات میں چلتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت ڈھونڈا، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا کچھ سمجھیں گے. تو رات میں روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہا ابا جان بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، مطلب دوڑ میں ریس کرنے لگے، اور یوسف کو ان کے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہوں. اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا موٹا خون بھی لگا لائے. یعقوب نے کہا، اب دیکھیں یہاں پر بہت اہم نصیحت. یہ آئے اور انہوں نے کیا کیا، ایک کسی بکری یا کوئی جانور کو مارا اور ذبح کیا، اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض میں لگا دیا. اور یوسف علیہ السلام کو اس کا مطلب انہوں نے کپڑے اتار کر ڈالے تھے کنویں میں، شرٹ اتار کے ڈالے تھے، اور اس شرٹ میں خون لگا دیا. تو اس پوری سورہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر 3 بار آیا ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر 3 بار آیا. پہلی بار یہاں آیا. تو جب انہوں نے خون لگا کر کے لائے تو وہ خون لگی ہوئی شرٹ یعقوب علیہ السلام نے دیکھے. تو وہ سی آئی ڈی کے والد صاحب تھے، نبی تھے نا. تو سی آئی ڈی خونی کو کیسے پہچانتا ہے؟ کسی سراغ سے پہچانتا ہے کہ ارے یہ ایسا تھا، مطلب ایسا ہوا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شرٹ کہیں سے پھٹی نہیں ہے، اور جب بھیڑیے نے کھایا تھا تو بھیڑیا نوچتا کھینچتا تو شرٹ بھی پھٹتی اور پھر اس میں خون بھی لگتا. تو یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ اس نے کھا لیا، گھیچا گھسیٹا، لیکن شرٹ نہیں پھٹی اور خون لگ گیا. یعقوب سمجھ گئے کہ وہ مرا نہیں، لیکن انہوں نے یہ بات بیٹوں کو بتائی بھی نہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے اسے مارے نہیں ہو، جاؤ ڈھونڈو لے کر کے آؤ. اگر ایسا بولتے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اتنی دشمنی پہ آ گئے ہیں کہ اگر میں نے ان کو پھر سے بھیجا کہ اسے ڈھونڈ کر لے کر کے آؤ، وہ مرا نہیں ہے، یہ دیکھو شرٹ ایسی ہے، تو وہ اب دوبارہ مار ڈالیں گے. اس لیے خاموش ہو گئے. اور کیا کہا، کہتے ہیں، تو یہاں سے کیا پتا چلا ہمیں، جو عالم دین ہوتے ہیں وہ ذہن کے بہت تیز ہوتے ہیں، انہیں بیوقوف بنانا کوئی خیل بات نہیں ہے. اس زمانے کی آج جو سی آئی ڈی کام کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے اس زمانے میں کر لیے اور پہچان گئے کہ یہ تو جو ہے جھوٹی موٹی کہانی لے کر کے آئے. یعقوب ابھی مرے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات اچھی بنا دی ہے. تو دل ہمارا جو ہوتا ہے وہ بری چیز کو اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا یہ کام ہے کہ برائی کو اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا کہ تمہارے دل نے اس کام کو اچھا بنایا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ایسا، لہذا صبر ہی بہتر ہے، اور اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. 2 بات کہی، صبر کرنا ہے. دوسری بات کیا کہی، اس سے اللہ سے مدد چاہتا ہوں. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے. وہ بہت رونے لگے اور کیا کہا کہ اب میں صبر کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے، لوگوں سے نہیں بتاتے تھے، اپنے دل کی بات کس سے بتاتے تھے، اللہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے خوب روتے تھے یعقوب یوسف کو یاد کر کے. کیوں یاد کرتے تھے یوسف کو؟ یوسف کو اس لیے یاد کرتے تھے کہ یہ کہاں جائے گا، اس کی تربیت کیسے ہوگی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی تربیت کیسے ہوگی. رزاق تو اللہ ہے، کھلائے گا پلائے گا تو اللہ، حفاظت تو اللہ کرے گا، لیکن اس کی تربیت کیسے ہوگی. اور بچے سے جدائی کا ایک غم تھا، کیونکہ
وہ آپ کے بعد نبوت کی سیٹ پہ بیٹھنے والے تھے. تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھ اندھی ہو گئی، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، اور نہ لوگوں سے کچھ کہتے تھے بس. لیکن لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ یوسف کی یاد میں روتے ہیں. لیکن روتے کس کے پاس تھے؟ اللہ کے پاس روتے تھے. تو کیا بات پتہ چلی کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا وہ گم جائے ہے نا، گم گئے تھے یوسف، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبر کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبر کرنا. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یعنی جس میں شکایت نہ ہو. تو کسی سے کوئی شکایت، ہمارے ابو چلے گئے ہیں یا ہمارے چاچا چلے گئے ہیں یا ہمارے دادا چلے گئے ہیں یا گم گئے ہیں، تو ہمیں صبر کرنا ہے. اور صبر یہ ہے کہ جس میں شکایت نہ ہو، جس میں چیخنا چلانا نہ ہو، جس میں سینہ پیٹنا نہ ہو، جس میں گال پیٹنا نہ ہو، جس میں ماتم نہ ہو، جس میں لوگوں کو بتاتے ہوئے نہ پھریں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اگر ہم ایسا بتا رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ تقدیر تو اللہ نے بنائی. تو اللہ رب العزت نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اس چھوٹے سے بچے کو اللہ نے اپنے باپ سے جدا کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی، بہت بڑی حکمت. آگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وقت کے بادشاہ بنے. اگر یہ اسی شہر میں رہتے تو کیا بنتے؟ چھوٹا سا گاؤں تھا وہ. تو اللہ نے اس چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے ملک میں لے گیا، مصر میں، اور مصر کے آگے چل کر کے بادشاہ ہوئے. تو کوئی حادثہ اللہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں. تو لوگوں سے شکایت نہیں کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ یہ نقصان ہمارا ہو گیا ہے، اس کو ہمیں پورا کر دے. جیسے اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہے نا. اچھا، اور تو اللہ سے مدد چاہوں گا جو تم بیان کر رہے ہو. آیت نمبر 19. اور ایک قافلہ آیا. اب یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا، یعقوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے مدد چاہ رہے ہیں صبر کے لیے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے اور صبر بھی کر رہے ہیں. اور ادھر دوسری طرف یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کے اندر. اب کیا ہوگا؟ ادھر سے ایک قافلے والا جا رہا تھا. قافلہ یعنی ایک پوری جماعت، ایک ٹیم جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی؟ وہ جا رہی تھی مصر، شام. تو انہیں پیاس لگی، تو جو پانی کی جس کی ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے کہا کہ پانی کی ذمہ داری والا جائے اور وہاں سے پانی نکال کر کے لائے. تو پانی نکالنے والا گیا اور اس نے ڈول ڈالا، بالٹی یا ڈول. اب اس نے دیکھا، یا تو ہو سکتا ہے اس میں بیٹھ کر کے یوسف علیہ السلام نکل کے آگے اوپر، یا اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو بچہ ہے، حاضہ غلام، یہ تو بچہ ہے. اور وہ خوش ہو گیا. کیوں خوش ہو گیا؟ اسے ایسا لگا جیسے کوئی دفینہ مل گیا، گڑا ہوا خزانہ. کیونکہ وہ بچہ کو اس نے دیکھا کہ اس کو میں بیچ دوں گا، اور بیچوں گا تو بہت پیسے ملیں گے. کیونکہ پہلے زمانے میں انسان کو بھی خریدا بیچا جاتا تھا. تو وہ جیسی اس نے ڈول ڈالا، دیکھیں آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی والا بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا. وہ دیکھتا ہی پکار اٹھا، چیخ اٹھا، وہ حاضہ غلام، یہ تو ایک خوشخبری ہے نا، یہ تو بچہ، یہ خوشخبری ہے، یعنی ہم اس کو بیچیں گے، یہ تو بڑا لڑکا، یہ تو لڑکا ہے، غلام ہے. اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر، پیسے سمجھ کر، کیونکہ اس کو بیچنا تھا، پونجی سمجھ کر چھپا لیا. اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اللہ تو سب دیکھ رہا تھا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے جیسی ڈول سے اس کو نکالے یوسف علیہ السلام کو، تو پیچھے سے بھائی لوگ دیکھ رہے تھے اور وہ فوراً وہاں آ گئے. کہا کہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ تم نے اس میں سے اس بچے کو نکالے ہو، اس میں ہمارا بھی حق ہے. تو بولے اب کیا کرنا ہے؟
تو بولے کچھ پیسے دینا پڑے گا. تو بھائیوں نے پیسے بھی لے لیے اس سے. تو ان نے تھوڑے سے پیسے ان کو دے دیے اور کہا کہ باقی ہم اس کو لے جا کر کے اپنے ادھر بیچ دیں گے. اس ٹائم یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ ٹیلنٹ. ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن سمجھداری کتنی ہے کہ اگر میں نے بتا دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو یہ مجھے لے جائیں گے نہیں اور ان کے حوالے کر دیں گے, تو یہ پھر مجھے کنویں میں ڈال دیں گے یا مار ڈالیں گے. اس لیے وہ خاموش رہے کہ نہیں ابھی بتانا ٹھیک نہیں. کتنے ٹیلنٹڈ تھے یوسف علیہ السلام اتنی چھوٹی سی عمر میں, تو کچھ بھی نہیں بتایا اور انہوں نے بیچ دیے یوسف علیہ السلام کو, اس قافلے والے کو, اور پھر قافلہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو نکل گیا. پھر یہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے تو پیسہ بھی مل گیا ان کو اور آ کے اپنے والد کو شرٹ رنگ کر کے لا کر کے بتا رہے. اچھا اب انہوں نے لپیٹ کر کے چھپا چھپو کر کے یوسف علیہ السلام کو, چھوٹے سے بچے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مصر. اب مصر میں جب بازار لگا تو وہاں پر الگ الگ چیزیں جیسے جانور بھی بک رہے ہیں, سبزیاں بھی بک رہی ہیں, گیہوں چاول بھی بک رہا ہے, مسالے بھی بک رہے ہیں, اور وہیں پر بچے بھی بک رہے ہیں, مرد بھی بک رہے ہیں, عورتیں بھی بک رہی ہیں. تو بچوں کی لائن میں یہ بچہ بھی کھڑا ہوا ہے اور خریدنے کے لیے بڑے بڑے گھر کے لوگ جا رہے ہیں. عزیز مصر, مصر کے وزیر نے دیکھا اور دیکھتے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں فراست. کچھ لوگوں کو فراست دی گئی, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پہچان لیا تھا اور ابو بکر کو بھی فراست دی گئی تھی. ابو بکر نے عمر کو پہچان لیا تھا کہ میرے بعد خلافت کے لیے یہی مناسب شخصیت ہے. ابو بکر نے عمر فاروق کو پہچان لیا کہ یہ خلافت کے لیے بہت مناسب شخصیت ہے. تو ایسی ہی اس بچے کو عزیز مصر نے پہچان لیا تھا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے, یہ آگے چل کر کے بہت قیمتی بچہ بنے گا. تو آگے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے اسے, اللہ اکبر, یہ آج کی کلاس کی سب سے قیمتی آیت, سب سے بڑی نصیحت. آیت نمبر 20 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور انہوں نے اسے معمولی قیمت گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا اور انہیں اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا کہا اللہ نے؟ کہ انہوں نے یوسف کو کوڑیوں کے دام بیچ دیا, یعنی چند درہم میں بیچ دیا, اور انہیں یوسف سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. کیا پتہ چلا اس سے؟ اب آیت کو پھر سے سنیں. اور انہوں نے, مطلب وہ جو قافلہ گیا تھا اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور انہوں نے اسے معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا اور انہیں اس کی کوئی لگاؤ نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں تھی, لیکن اللہ کے پاس یوسف کی بہت قیمت تھی اور اللہ کو یوسف سے بہت لگاؤ تھا. اسی لیے تو اللہ نے بولا نا کہ انہوں نے بہت کم قیمت میں بیچ دی, مطلب یوسف کی بہت قیمت تھی, انہوں نے کم قیمت لگا دی, یعنی اللہ کے پاس یوسف کی بہت قیمت تھی. ہے نا کتنی پیاری بات. اور انہیں اس سے کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت بھی یوسف سے بڑی محبت کرتا تھا. اس سے یہ پتہ چلا. اچھا, محبت کرتا تھا اور ماں باپ سے دور کر دیا, یہ کیسے؟ بھائی محبت رہتی تو ماں باپ کے پاس رکھنا تھا. تو اس سے ایک بہت قیمتی نقطہ ملا کہ ماں باپ اگر کسی بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے اور ساتھ والا بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے بچے کا آنگن چھین لیا, اس کا کھیل چھین لیا, اس کی شفقت چھین لی, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ بچے کو مدرسے میں اس لیے ڈالے ہیں کیونکہ اس کو ایک بہترین انسان بنانا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے. تو اللہ رب العزت محبت کرتا تھا, اللہ کے پاس قیمت تھی, لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے یوسف کو اس کے امی ابو سے دور کیا. کیونکہ دور نہیں کرتا تو وہ گاؤں میں رہتے,
اور گاؤں میں ان کا دماغ، ان کا ذہن اتنا ہی ڈیولپ ہوتا جیسا وہ گاؤں تھا. تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک بادشاہ کے گھر پہنچا دیا. تو بادشاہ، مصر کا بادشاہ، تو مصر میں رہ کر کے، ایک بڑے ملک میں رہ کر کے اور بادشاہ کے گھر میں رہ کر کے ان کا ذہن بہت تیز ہوتا، اور وہاں جا کر کے ان سے دعوت کا کام لینا تھا، ان کو علم دینا تھا. تو اب بڑا کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ بچوں کو دور کرتا ہے. اسی طریقے سے جو عقل مند ماں باپ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور مدرسے میں پہنچاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ رہے گا، وہاں پڑھے گا. بچہ روتا بھی ہے، ماں باپ بھی روتے ہیں، بچہ بھی روتا ہے. ہاں، تو ماں باپ بھی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں. کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تاکہ یہاں رہے گا تو بڑے استادوں کے بیچ میں رہے گا، عالموں کے بیچ میں رہے گا، ان کی سنگت ملے گی، علم ملے گا، اور آگے چل کر کے ہمارا بچہ دنیا کو کچھ دینے لائق بن جائے گا. اس لیے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی یہ کام اسی لیے کیا کہ یوسف کا یہاں سے ہٹنا ضروری ہے، ورنہ انہی 11 کے بیچ میں اور حسد، روزانہ کی جھنجٹ، روزانہ کی کچ کچ، کبھی بھائی کی برائی آ کے کرتے، کبھی مارتے، کبھی کچھ کرتے. تو یہ 11 کے بیچ میں یہ پستا، 10 کے بیچ میں یہ پستا رہتا. اس کا پوری ذہن، اس کا پوری صلاحیت اسی میں تباہ ہو جاتی. اور چھوٹا سا گاؤں تھا. تو اللہ رب العزت نے ان سے نکال کر کے بڑے ملک میں لے کے چلا گیا، وہاں بادشاہ کے گھر میں رکھا، اور آپ کو اعلیٰ تعلیم دیا، اور وقت کا نبی بنایا. تو آگے چلتے ہیں کیا ہوا. اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، ہے نا، عزیز مصر تھا یہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا. مطلب غلام کی حیثیت سے نہیں رکھ رہا. کیا کہا اس نے؟ کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے. مطلب اس کے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ گئے تھے کہ مجھے امید ہے یہ مجھے نفع دے گا. اور اسے اچھی طرح دیکھ بھال کرنا یعنی غلاموں کے جیسے نہیں رکھنا، یا یہ کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر. تو اس کے دل میں کتنی محبت آ گئی کہ غلاموں کے جیسے نہیں رکھنا، اچھے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. اب یوسف علیہ السلام وہاں پہ بڑی خوبصورتی سے اور محبت کے ساتھ اور رہ رہے ہیں. لیکن امی ابو کی تو یاد آتی ہوگی بھائی. مدرسے کے جو استاد ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن امی ابو کی تو یاد آتی ہے. تو امی ابو کی ان کو یاد بھی آتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ صبر کر کے اور وہیں رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا تھا نا، اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا تھا. تو وہ وہاں پہ صبر کر کے رہ رہے ہیں، بیٹا بنا لیں گے. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں جگہ دی. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس طرح ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر یعنی خواب کی تعبیر سکھائیں. تو یہ خواب کی تعبیر سکھائیں مطلب کیا ہے پتا ہے؟ خواب کی تعبیر یہ بہت گہرے علم کے بعد یہ چیز آتی ہے. خواب کی تعبیر کسی کتاب سے پڑھ کر کے نہیں سیکھتا انسان. جس کو قرآن حدیث کا گہرا علم ہوتا ہے وہ خواب کی تعبیر کر پاتا ہے. تو یعنی ہم ان کو اتنا بڑا علم دیں گے کہ یہ خواب کی تعبیر تک کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے. اللہ ہر کام پہ غالب ہے. تو حفاظت کرنے والا، پالنے والا تو اللہ ہے. یوسف کے امی ابو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے. تو اللہ تو اس کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، اللہ نے اس کو محبت بھی دے دیا، اس کی تعلیم کا بھی سلسلہ کر دیا. تو امی ابو اگر نہیں بھی رہیں گے تو اللہ ہے. اور اللہ کتنی امی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ہزاروں امی سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ. تو اگر امی چلی جائیں یا ابو چلے جائیں تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی جگہ میں پہنچا دیا جہاں پہ ان کو محبت کرنے والے مل گئے، اور ایسی محبت کرنے والے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے اچھے سے رکھنا ہے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سکھائے. ہاں
خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ ہر چیز پر غالب ہے. دیکھیں ایک بچہ ہے, اس کو مصر میں بھیج دیا گیا, لیکن اللہ کیسے غالب ہے کہ اس کو محبت کرنے والے دے دیا, ہے نا غالب اللہ, کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کر دیا. تو اللہ رب العزت اصل میں ہمارا کارساز ہے, ہمارا پالنہار اللہ ہے. ماں باپ بظاہر ہیں لیکن اگر ماں باپ نہیں بھی رہے تو ہمارا پالنہار کون ہے؟ اللہ. یہ کانفیڈنس ملا ہم کو اس صورت سے. اس صورت میں کیا کیا چیز سیکھنے کو مل رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ اب ہم کو یہ کانفیڈنس مل رہا ہے کہ یوسف اللہ کے اتنے پیارے محبوب تھے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ماں باپ سے دور کیا, لیکن اللہ نے حفاظت کی. اور اب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے, اب یوسف علیہ السلام دھیرے دھیرے کر کے بڑے ہو گئے, تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا. کیا دیا؟ اسے حکم اور علم دیا, حکمت اور علم دیا. یہ علم کے بعد حکمت آتی ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ کب کون سا کام کرنا ہے, کب کیا بولنا ہے, کب کیا دعوت دینا ہے, کب کون سی اسٹیپ لینا ہے, اسے کہتے ہیں حکمت. صحیح وقت پہ صحیح کام کرنا, یہ حکمت. علم الگ چیز ہے. بعض دفعہ علم والوں کو بھی حکمت نہیں ہوتی. تو علم, ویسے علم اگر واقعی علم اچھا علم ہم حاصل کریں تو علم کے ساتھ حکمت آتی ہے کہ کب کون سا کام کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکمت دیا. کیوں؟ ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو آیت میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم یعنی حکمت اور علم دیا, اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نیکی کرنے والا تھا. تو نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا جزا دیتا ہے؟ اسے علم دیتا ہے اور حکمت دیتا ہے. تو بہت قیمتی بات پتہ چلی کہ کتاب رٹنے سے علم نہیں آتا. کتاب تو رٹنا پڑے گا لیکن ہمیں گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا. جب ہم گناہوں سے پاک ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں علم اور حکمت دے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم مل جائے, حکمت مل جائے, تو ہمیں نیک بننا پڑے گا. ہے قیمتی بات, ہر آیت کے اندر ہم کو سیکھنے کو مل رہا نا. تو اگر ہم نیک اچھے بچے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو علم اور حکمت دے دے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا. نیک بننا یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی جینا پڑے گا, کہ امی ابو کی نافرمانی نہ کریں, وقت پر نماز پڑھیں, اچھا کھانا کھائیں, وقت پر کھانا کھائیں, وقت پہ سو جائیں, اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں, برے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں, جو گالیاں بکنے والے اور بیکار قسم کے بچے ہیں ان کے ساتھ نہ رہیں. تو ہم کو اچھے بچے بننا پڑے گا, تو اللہ ہمیں علم بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا. اب یہ کیسے پہنچ گئے؟ جوانی کو پہنچ گئے. تو جوانی میں پہنچتے پہنچتے اللہ رب العزت نے علم اور حکمت دیا. یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, بھائی وہاں اللہ کی کوئی اسکول تو تھا نہیں کہ وہ جا کے پڑھتے ہوں اور اللہ ان کو پڑھاتا ہو, اور وہی بھی نہیں آ رہی تھی. پھر علم اور حکمت کیسے مل گئی؟ کیسے ملی بتا؟ ایسے ملی کہ اللہ رب العزت جیسا چاہے ویسا عطا کرتا ہے. ان کو ایسے لوگوں سے ملوایا ہوگا اللہ نے جو علم دے, ایسی ان کو کتابیں ملی ہوں گی, یا جو بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے علم اور کے لیے راستے چنا ہوگا. علم کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے حادثہ, اور حادثہ بہترین استاد ہوتا ہے. جیسے آپ کو میں تیرنا سکھا رہا ہوں, تو یہاں کلاس میں بیٹھ کر کے میں تیرنا سکھاؤں کہ جب تم تیرنے کے لیے کودو گے تو سانس بھر لینا پیٹ میں, اور ہاتھ کو پہلے مارنا, پھر دوسرے ہاتھ کو مارنا, پھر پیر کو مارنا, پھر تیسرے پیر کو مارنا. ایک یہ سکھانا ہوتا ہے. اور دوسرا سکھانا کیا ہوتا ہے؟ میں پانی میں لے جا کے ڈال دوں, اب ہاتھ مار رہے ہیں, پیر مار رہے ہیں. تو یہ حادثات جو ہوتے ہیں یہ زیادہ اچھے استاد ہوتے ہیں.
تو ایسے حادثات میں ڈال کر کے بھی اللہ رب العزت انسان کو سکھاتا ہے نا. تو اللہ رب العزت کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حادثے میں ڈالنا اور پھر پڑھانا. چلے آگے چلتے ہیں. اس لیے جب وہ اچھا اب یہاں پر آیت نمبر 31 میں ایک میڈم کی انٹری ہو رہی ہے واقعے کے اندر. یہاں تک آپ نوٹ کریے گا اور اس کے حساب سے آپ کو زندگی جینا ہے. اس میں ایک بہت قیمتی بات جو یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ شرٹ کو دیکھے تو بچوں سے کیا کہا تھا؟ آج کی کلاس میں یہ چیز سیکھ کر کے جانا ہے آپ کو, اور آج کی کلاس کی یہی سب سے بڑی نصیحت ہے. یہ 10 بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ان سے ابو محبت زیادہ کر رہے ہیں, ان کی زیادہ چل رہی ہے, ان کی زیادہ عزت ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اگر اس کی ابو سے برائی کریں گے تو کیا برائی کریں, اس کی کوئی برائی بھی نہیں ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. اس کے اوپر الزام لگائیں تو کیا لگائیں؟ تو ابو کی محبت ہمیں کیسے ملے گی؟ تو ایسا کرتے ہیں اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. ایسا جب بھی آپ کے ذہن, اور پھر کیا ہوگا کہ ابو ہم سے محبت کرنے لگیں گے. ایسا شیطان نے آپ کے دماغ میں جب بھی لایا کہ وہ اس کی خاندان کے اندر زیادہ عزت ہو رہی ہے, اسکول کے اندر زیادہ عزت ہو رہی ہے, مسجد میں زیادہ عزت ہو رہی ہے, محلے میں زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی برائی کرتا ہوں تاکہ اس کی عزت نہ ہو, میری ہو, یا اس کے اوپر الزام لگاتا ہوں تاکہ میری عزت ہونے لگے. تو یہاں پہ لکھ لیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس وقت جو آپ کی عزت ہوگی اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا. پھر سے سمجھے, اگر آپ نے ایسی چال بازی کی کہ میں اس کی برائی کروں گا تاکہ مجھے عزت مل جائے, یا اس کے اوپر الزام لگا دوں, یا اس کو مار ڈالوں تو وہ عزت مجھے مل جائے گی, ایسا کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو آپ کی عزت ہے وہ عزت بھی ختم ہو جائے گی. یعقوب علیہ السلام چھوٹے سے محبت کرتے تھے یوسف سے, لیکن 10 سے بھی محبت کرتے تھے نا, 10 سے بھی محبت کرتے تھے, وہ بھی انہیں کی اولاد تھی. لیکن جب انہوں نے وہ خون بھری ہوئی قمیض لے کر کے آئے اور کہا بھیڑیا کھا گیا ہے, تو جو محبت یعقوب علیہ السلام کی ان 10 بچوں کے اندر تھی, کیا وہ محبت بچی؟ تو یہ سوچ رہے تھے کہ عزت بڑھ جائے گی, عزت اور ختم ہو گئی. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اگر ہمارے ذہن میں بھی شیطان نے کبھی ایسی بات ڈالا کہ وہ عالم کی زیادہ چل رہی ہے, میں اس کی برائی کروں تو میری زیادہ چلنے لگے گی, یا اس کی ساتھ ایسا کروں یا اس کے ساتھ, تو جو عزت ہے وہ عزت بھی ختم ہو جائے گی. ایک تو یہ ہوا ان کے ساتھ. دوسرا ابھی ایک اور کیس ہونے والا ہے, ان کو بھوکمری ملنے والی ہے ان 10 بھائیوں کو, اور یہ بھیک مانگنے جائیں گے یوسف علیہ السلام کے پاس. کتنی بڑی بے عزتی. پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف بھی کرتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارے ذہن میں شیطان ڈال رہا ہے کہ بیٹا ابھی غلطی کر لے بعد میں توبہ کر لینا, تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے کہ باپ کی عزت بھی چلے گئی, باپ عزت بھی نہیں کر رہا, اور بھوکمری الگ ہو گئی, اور اسی بھائی کے سامنے بھیک مانگنے پہنچے, پھر توبہ کر رہے ہیں, پھر معافی مل رہی ہے. تو یہ سوچ کر کے کبھی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. کتنی ساری عبرت نصیحت ہے, بہت ساری, اور بہت ساری تو میں نے چھوڑ بھی دیا, مطلب بہت زیادہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں گیا کیونکہ وقت کافی لگ جاتا. اور دیکھیں 30 آیت میں اتنا وقت لگ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگ اس کو پڑھیے گا اور اس میں عبرت اور نصیحتیں دیکھیے گا. تو آج جو میں نے عبرتیں آپ کو بتائی ہیں وہ سب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ اس کے آخر میں ٹیسٹ بھی لوں گا. تو جو ہمیں عبرت اور نصیحت ملی, جیسے خواب کے تعلق سے, تو خواب کے تعلق سے کیا پتہ چلا کہ عالم کو بتانا ہے اور جو ہم سے محبت کرتا ہو, اور جھوٹا خواب نہیں بتانا ہے, کیونکہ جھوٹا خواب بتانا بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ خواب اللہ کی طرف سے دکھتا ہے نا. تو جھوٹا خواب بتانا بہت بڑا گناہ ہے, اس سے ہم سب کو بچنا ہے.